नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मुझे कहते हैं अक्सर ज़्यादा। और काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, रमज़ान के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, तो आप लोगों को मेरी जानिब से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों का रमज़ान भी बहुत अच्छे से गुजरा होगा और इसी के साथ साथ आप लोगों की जो ईद है वो भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और हमने कहा था कि हम रमज़ान में आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे, जैसे कि हमने पहले मुलाकात की थी रमजान में एक रोजे में, तीसरे रोजे में हमने आपसे मुलाकात की थी। लेकिन हुआ ये सीन कि फिर मैनेजमेंट ने कहा कि आप लोग सब बसीरत रमजान में इंगेज हैं और बसीरत रमजान एक बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है, तो लिसनर्स को रमजान के हवाले से ही मालूमात दी जाए। तो फिर हमने सोचा कि चलें ठीक है, मैनेजमेंट अगर चाहती है कि शोज हमारे ईद के बाद हों तो फिर हमने कहा चलें ईद तक लिसनर्स को इंतजार करवाते हैं और उसके बाद फिर हम ईद के बाद अपने शोज को मजीद कंटिन्यू करेंगे, ताकि लिसनर्स के पास भी बहुत सारी बातें हों और हमारे पास भी बहुत सारी बातें हों। सो आप लोग अपनी ईद के बारे में बताइए कि आप लोग की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने ईद में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए और क्या क्या खाया पिया। रमजान आप लोगों का कैसा गुजरा। वैसे तो इतने लंबे अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, इतनी सारी बातें आप लोग के पास जमा हो गई होंगी, तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता करके जो बताना चाहें, ईद के हवाले से बताना चाहें, रमजान के हवाले से बताना चाहें, तो आप लोग बता सकते हैं। कैसे बताना है, बताने का वही तरीका है 033086000072। यहाँ पर आपने व्हाट्सएप करना है अपना टेक्स्ट मैसेज, आप चाहें तो अपना वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं और उसे अगर आप करेंगे तो शामिल किया जाएगा आने वाले शोज में। इसके अलावा टेक्स्ट मैसेज के लिए या वॉइस मैसेज के लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले अपना नाम बताना है, किस शहर से किस मुल्क से आप मौजूद हैं वो बताना है, और इसके अलावा जो आपका पैगाम है वो आप सेंड कर सकते हैं 033086000072। इसके अलावा आप सब हमें सुन रहे हैं www.naisubah.org/radio। मेरे साथ मायरा मौजूद हैं हमेशा की तरह, और बिल्कुल हमारे जो 12 शोज हैं वो तो हमने कंप्लीट करने हैं अपनी को आरजे बहुत ही प्यारी आवाज की मालिक मायरा आरिफ। सो ये तो बड़ा अच्छा हम काफिया हो गया भाई, मायरा आरिफ और बहुत अच्छी आवाज की मालिक। सो मायरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम अक्सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे गुजरी आपकी ईद? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी। इसमें बस एक ही चीज बहुत अच्छी होती है मायरा, वो पता है क्या? क्या? ईदी लेना। ईदी लेने के साथ साथ अक्सर हम उस स्टेज पे हैं कि हमें देनी भी पड़ती है। हाँ ये तो है। बस जब मैं ये सोचती हूँ ना कि यार जो पैसे आते हैं ना वो देने पड़ जाते हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो ईदी आती है ना तो वही उठा के दे रही होती हूँ। और तो फिर एंड पे ये होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, बल्कि उल्टे अपनी जेब से भी देने पड़ जाते हैं। हाँ, और जब कोई पूछता है ना कि ईदी कितनी जमा हुई, तो मैं कहती हूँ कि जो जमा हुई वो खर्च भी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। एक खूबसूरत कल्चर है हमारा कि हम ईदी देते हैं, ईदी लेते भी हैं, और बड़ा मतलब एक अच्छा सा ट्रेडिशन मुझे ये लगता है कि ये जरूर होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम भी होता जा रहा है, बट स्टिल हमें इस पे काम करना चाहिए। और बच्चे तो ईद का इंतजार ही इसलिए करते हैं ना कि उन्हें ईद मिले, तो अगर हम उनको ईद नहीं देंगे तो बच्चे तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसा ही। और पता है क्या, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो जो पैसे लेते हैं ना, 50 रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए, अब तो 10 रुपए लेते भी नहीं है बच्चे। हमारे टाइम में 10-10 रुपए हम लेते थे, अब तो बच्चे वो 10 रुपए नहीं लेते। लेकिन अब जब उनको 50 रुपए 100 रुपए दो तो वो क्या करते हैं, जाके जो है ना दुकानदार के पास जाके चीज ले लेते हैं, फिर वो चीज लाके दिखा रहे होते हैं कि हमने ये खरीदा, ये किया। अच्छा, थोड़े से जो समझदार बच्चे होते हैं 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के, उनमें इतनी तो अवेयरनेस आ जाती है कि वो फिर अपने पैसे क्या करते हैं, अपनी मम्मा के पास रखवाते हैं। जैसे हम भी मम्मा के पास रखवाते थे, मम्मा हमें ये वाला सूट चाहिए, ये अगली ईद पर दिला दीजिएगा, या जो बकरा ईद है उस पर दिला दीजिएगा, या मम्मा हमें ये वाली चप्पल चाहिए। या मैं भी अक्सर ऐसे ही करती थी, अपने मम्मा को दे देती थी। उसके बाद फिर जब मैं खुद थोड़ी सी बड़ी हुई और खुद जब मैं अपने पैसे संभालने लगी, तो फिर ईद के पैसे मैं खुद रखती थी, और पॉकेट मनी भी जब मुझे मिलने लग गई तो वो भी रखती थी, और फिर उससे कोई अच्छी सी चीज मैं अपने लिए खरीद लेती थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो चीज आपके पास होती है और आपने सेविंग करके और उसके बाद उस चीज को यूज कर रहे होते हैं, तो बड़ी मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन
इंस्ट्रक्शन होती है कि यार ये चीज मेरे पैसे की है। अच्छा, वैसे आपके यहाँ ना बच्चे कोई बड़े शरीफ चल रहे हैं ना। हमारे बच्चे तो हमें ना बोल के कहते हैं कि हमारी ईदी ना हमारी मम्मा को नहीं देनी, आपने हमारे हाथ में दें, अच्छा, हम खुद खर्च अच्छा। करेंगे। हाँ। नहीं नहीं भाई, हमारे बच्चे दे देते हैं और मैं खुद भी देती थी। और लेकिन ये है कि जब उनको कोई चीज चाहिए होती थी, कोई चीज खानी होती थी, तो बच्चे ऐसे भी करते हैं, मम्मा जो सुबह हमने आपको पैसे दिए थे ना, रखवाए थे, वो हमें वापस कर दे। और मैं बचपन में ऐसे करती थी, अगर मेरी अम्मा से लड़ाई होगी तो मैं कहती थी निकालें वो पैसे जो मैंने आपको दिए। तो खैर ये तो नोक झोंक है और ये चलती भी रहती है और बड़ा मजा आता है। वैसे जो पहले सीन्स होते थे ना मायरा, पिछले दौर में, जो हमारा दौर था बचपन का, तो वो दौर बहुत अच्छा था। उसमें जो बड़े लोग होते थे ना, वो भी आपस में एक दूसरे को ईदी देना, एक दूसरे के घर जाना और मिल बांट के कोई भी चीज करना, कोई भी इवेंट है, कोई भी दावत है, वो करना। अब तो पता है, जब से ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है ना मायरा, तब से होता ये है कि बस हर किसी को वीडियो कॉल कर लो। अब तो आजकल आपको पता है ईदी भी ऑनलाइन दी जाती है। मैं कहती हूँ ये कैसी ईदी है? जब भी मैं किसी से ईदी की डिमांड करती हूँ, मुझे आगे से कहते हैं अकाउंट नंबर भेजें, ईदी मिल जाएगी। और पता है ईद का मजा ही नहीं आता ना, मतलब फील ही नहीं होता कि आपको कुछ मिला है। ठीक है, वो ऑनलाइन ऐसा आ ही है, जाते हैं। बिल्कुल। तो ये वाली बात है। और फिर कहते हैं ना, जब ईद देना या ईद लेने का मकसद जो होता है, वो होता है कि आप आपस में मुलाकात करें, एक दूसरे के घर जाएं, बैठें, खाएं पिएं। ऐसा थोड़ी कि बस पैसे चाहिए वो दे दें आप, मतलब। और वही ना इसकी कि जो सादत है वो भी बहुत ज्यादा, यानी कि रमजान के बाद हमें अल्लाह ताला की तरफ से भी ईदी मिल रही होती है। यानी ईद जैसा त्योहार हम लोग मना रहे होते हैं, पूरे साल के रोजे रखने के बाद एक तोहफा हमें ईद उल फितर की सूरत में मिलता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, हमारी जो ईद उल अजहा है वो भी है, लेकिन जिस तरह से हम ईद उल फितर पे जो खुशी है ना, वो वाली खुशी आपको ईद उल अजहा पे महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने रमजान गुजारा होता है, आपके लिए एक बहुत अल्लाह की तरफ से अच्छा तोहफा होता है। और मुझे लगता है कि उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। अच्छा अक्सर कुछ लोग ना ईद वाले दिन सो जाते हैं, आप इस पे क्या कहेंगी? मैं खुद सो जाती हूँ मायरा। मैं कहती हूँ कि आप ना उसको ईद वाले दिन को एटलीस्ट एंजॉय करें, उसके बाद आप सो जाएं, अगले दिन सो जाएं, क्योंकि ईद की 3 छुट्टियां हैं आपको। लेकिन आप एटलीस्ट ईद वाले दिन तो थोड़ा सा एंजॉय करें ना, आप उसको सो के ना गुजारें एटलीस्ट, स्पेशली ईद उल फितर को। नहीं, मैं इतनी अर्ली भी नहीं सोती। नमाज वगैरह जब सब पढ़ लेते हैं, दोपहर का खाना वाना सबने खा लिया है, उसके बाद अगर किसी गेस्ट ने नहीं आना होता, अगर आ गए तो फिर आप नहीं सो सकते हो, बुरी बात होती है, मिलना पड़ता है। फिर ये भी होता है कि भाई जब मिलेंगे गेस्ट से तो ईदी भी मिल जाएगी। तो ये भी चीज होती है, वो बच्चों को मम्मा भेज भी रही होती है कि जाओ जाओ ईदी लेकर आओ, ईदी लेकर आओ, मिल जाएगी आपको ईदी। तो खैर ये वाला सीन होता है। और अगर किसी गेस्ट ने नहीं आना होता या नहीं जाना होता, क्योंकि हमारे यहाँ तो ईद के पहले दिन नहीं जाया जाता कहीं पर भी, यही होता है कि भाई सब लोग आएंगे और फिर उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन ही घर से निकलना होता है। तो होता ये है कि फिर मैं इसी वजह से जो है ना दोपहर में सो जाती हूँ और फिर शाम में दोबारा उठ जाती हूँ। लेकिन सोती जरूर हूँ, और इसलिए सोती हूँ कि भाई वो चांद रात की जो एक्साइटमेंट होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि चांद रात के बाद ईद की एक्साइटमेंट, ये सब मिक्स होके जो है ना, फिर मैं कहती हूँ कि जाग लो और उसके बाद फिर सोना। तो ये बिल्कुल। फिर कराची में तो आपको पता है कि बिरयानी बहुत शौक से खाई जाती है। सबके यहाँ जो है वो ईद के पहले दिन बिरयानी बनती है। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से रिवायात होती हैं ईद की? बिल्कुल अक्सर हमारे यहाँ हम लोग तो चाहे शायद ईद के इतने इंतजाम ना करें, लेकिन मेरे जो अब्बा है ना, उनको इतनी एक्साइटमेंट होती है कि अगर आपने ईद वाले दिन 4 से 5 डिशेस नहीं बनाई तो फिर बस आप रेडी हो जाएंगे, आपको बातें सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि हम सुबह 1 या 2 स्वीट्स बनाते हैं, और उसके बाद हम दिन के टाइम पे हमारे पास बिरयानी भी होनी चाहिए, हमारे पास चिकन कढ़ाई भी होनी चाहिए, साथ आपके पास कबाब, सैलेड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कुछ अगर नहीं होगा तो मेरे अब्बू कहेंगे कि अब्बू अब थोड़ा सा ये भी हो गए ना कि पहले बहुत एक्टिव थे, तो अब जाहिर है उनके जॉइंट्स पेन रहते हैं, तो अब वो हमें ये कहते हैं कि मैं अगर अब थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं होता तो देखो आप लोगों ने ईद किस तरह से गुजारा है। अच्छा हाँ, तो बुजुर्गों का ये होता है, मेरी अम्मी का भी है कि कोई काम ना बहुओं को नहीं देना, कोशिश करनी है कि ये काम खुद करना है। मैं मम्मा से कहती हूँ कि मम्मा भाभीियों का ये घर है, भाभीियों को भी कोई काम दे, नहीं ये वाला काम मैं करूंगी, ये वाला काम तुम्हारी भाभी, जो काम थोड़ा इजी होता है, करने में आसान होता है, या मम्मा कहती है कि भाई ये जैसा तैसा भी हो गया बस चल जाएगा, वो वाला काम मम्मा भाभीियों को देती हैं। कोई ऐसा मुश्किल काम होता है ना जो मैं कहती हूँ कि जब वो करेंगी तो सीखेंगी ना, ऐसे थोड़ी होगा कि भाई तो आप उनको करेंगे, जब आप नहीं होगी तो वो काम क्या
रुकेगा, वो तो होगा ही होगा ना। हमारे बुजुर्गों की ये बहुत अच्छी बात है कि वो माशाल्लाह से एक्टिव हैं और वो अभी बिल्कुल। तक रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराते नहीं है। ऐसा ही है, सही है। खैर, अब चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ जो आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। आज हम लिसनर्स आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। चूंकि रमजान भी खत्म हो गए, ईद भी हो गई, सब कुछ हो गया भाई, अब हमने पुराने ट्रैक पे वापस आना है। और पुराने ट्रैक पर आने के लिए थोड़ा सा जाहिर सी बात है टाइम लगता है, लेकिन हम लोगों ने आना है, वरना स्टेशन डायरेक्टर बोलेंगे क्या ईदी लेके बैठ गए हो तुम लोग को ईदी मिली नहीं कि तुम लोग ईदी कर रहे हो या ईद कर रहे हो या रमजान कर रहे हो। तो अब हम चलते हैं अपनी इंफॉर्मेशन की तरफ, वरना राइज ऑफ द स्टार्स का जो पर्पस है वो खत्म हो जाएगा अगर हम लोगों ने आज आप लोगों से इस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया। तो जी आज हम जिक्र करने वाले हैं यमुना जैदी का। सो यमुना जैदी आप लोग सब जानते हैं कि एक बहुत अच्छी एक्टर हैं और इसके अलावा बहुत ड्रामों में हमने इनको देखा भी है। मैंने इनके काफी सारे ड्रामे देखे हैं, आगे जब मायरा बताएंगी इनके ड्रामों के हवाले से तो उनमें से कुछ ड्रामास पर फिर हम तबसरा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि यमुना जैदी कहाँ पैदा हुई और ये बहुत ही अच्छी एक्टर हैं। जब मायरा इनके हवाले से बताएंगी तो हम इनके हवाले से और भी कुछ जानेंगे कि क्या क्या करती हैं, कैसे उन्होंने अपने करियर का आगाज किया है, करंटली ये क्या कर रही हैं और इसके अलावा इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, ये तमाम बातें हम जानेंगे मायरा से। और उसके बाद फिर जो ड्रामे मैंने देखे हैं, आई होप कि आप लोगों को भी ये कई ड्रामों में नजर आती होंगी। उसके बाद जब इनके ड्रामास की बात आएगी तो फिर उस पर भी तबसरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनका बायोडेटा तो जाने कि ये कहाँ पैदा हुई, क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या इनका स्टेटस है और कौन कौन से अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं और अभी इनका करियर कैसा चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है। ये तमाम सवालात अब मैंने सुपुर्द कर दिए हैं मायरा के। तो मायरा अब बारी बारी इन तमाम सवालों के जवाब जो आप रेडी करके आई हैं वो देना शुरू कर दें। बिल्कुल अक्सा, तो हमने यमुना जैदी के ऊपर काफी रिसर्च की क्योंकि मेरी पर्सनली बड़ी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं और ये जो एक्ट्रेस हैं इनके काफी अच्छे ड्रामाज हैं और मुझे लगता है कि जब ये एक्टिंग करती हैं तो बड़ी नेचुरल सी एक फील आती है और लगता ही नहीं कि यमुना जैदी एक्टिंग कर रही हैं और बहुत खूबसूरत आवाज की मालिक हैं। सो यमुना जैदी के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि यमुना जैदी का पूरा नाम तो यमुना जैदी ही है, जिस तरह से हमने आपको बता दिया। ये पाकिस्तान की मोस्ट टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार होती हैं और इनको अपनी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग की वजह से काफी पसंद किया जाता है। इनकी एक्टिंग में इमोशनल डेप्थ भी हमें काफी नजर आती है और रियलिस्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं इनके, जिस तरह के मैं आपको भी बता रही थी कि मुझे अक्सर इनको देख के लगता है कि जैसे कि एक्टिंग नहीं हो रही बल्कि नेचुरली कोई इंसान बात कर रहा है। इन्हें अक्सर सीरियस, पावरफुल और सोशली रेलेवेंट रोल्स के लिए चूज किया जाता है कि जिसमें कोई ऐसा मैसेज मिल रहा हो कि जो सोसाइटी से रिलेटेड है या कोई पावरफुल रोल होता है ना, तो उसमें यमुना जैदी काफी अच्छे से निभा रही होती है अपने किरदार को। अगर हम बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 जुलाई 1989 है, जिसके मुताबिक 36 साल की हैं यमुना जैदी। इनकी पैदाइश का शहर कराची है और इनका ज्यादातर बचपन भी कराची में गुजरा और लेकिन बाद में फिर यमुना जैदी लाहौर शिफ्ट हो गई। इनकी वालिदा ने इनकी पर्सनैलिटी और इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग में अहम रोल अदा किया। बचपन से यमुना काफी सेंसिटिव थी और इमेजिनेटिव आर्ट्स की तरफ इनका काफी रुझान था और इन्होंने कभी भी शोबीज का प्लान नहीं बनाया था कि मैं शोबीज में जाऊंगी। इनके वालिद जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो कि अब वफात पा चुके हैं और हमें यमुना जैदी के अक्सर इंटरव्यूज में भी देखा है कि वो अपने वालिद का काफी जिक्र करती हैं। 3 बहन भाई हैं जिनमें यमुना जैदी सबसे छोटी हैं और अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज है यमुना जैदी। यमुना जैदी अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली को मीडिया से दूर रखती हैं। अच्छा, अक्सर एक्टर्स जो है ना वो अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली को मीडिया से दूर रखते हैं, आई डोंट नो व्हाई। अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो इनकी इंटीरियर डिजाइनिंग में इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और इन्होंने एक्टिंग के साथ साथ अपनी फॉर्मल एजुकेशन को भी कंप्लीट किया, जो कि इनकी डिसिप्लिन पर्सनालिटी को शो करता है। 2011 में यमुना जैदी ने अपनी करियर का आगाज किया और सबसे पहले ये ड्रामा थकन में हमें नजर आई, जो कि एक सपोर्टिंग रोल था इनका उस ड्रामा में। इनकी एक्टिंग को स्पार्क तब मिला जब उन्होंने उल्लू बराए फरोख्त नहीं और डर सी जाती है सिला ड्रामाज में काम किया। यानी कि ये 2 ड्रामाज हैं जिससे यमुना जैदी को असल पहचान मिलना शुरू हुई थी। अगर हम इनके नोटिसेबल ड्रामाज की बात करें, जो फेमस ड्रामा है इनके, तो उसमें डर सी जाती है सिला, इनकार ड्रामा में इन्होंने रोल प्ले किया, इब्ने हबीब, पुकार, दिल क्या करे, इश्क सहे नसीब, परिजाद, सिनफे आहन में जो कि आर्मी के ऊपर बेस्ड एक ड्रामा था, बख्तावर, तेरे बिन ड्रामा इनका काफी मशहूर भी रहा था, उसमें हमें नजर आए और तेरे बिन के बाद से यमुना जैदी ज्यादा लोगों में फेमस होना स्टार्ट हो गई थी। फिर राज़े उल्फत भी इनका ड्रामा था। ये इनके कुछ ड्रामाज हैं जिनमें इन्होंने काम किया। अच्छा, फिल्म्स की अगर हम बात करें तो यमुना जैदी ने काफी कम फिल्म्स में काम किया और इनका ज्यादा फोकस जो था वो टेलीविजन पे ही रहा। 2024 में एक फिल्म की यमुना जैदी ने, नायाब
آپ کے نام سے، جس میں ان کا کافی پاورفل رول تھا، اور یہ جو فلم تھی یہ ویمن امپاورمنٹ پہ انڈورس مووی تھی. ان کا مین فوکس ابھی بھی ٹیلی ویژن ڈراماز پہ اور یہ موویز میں کم ہی ہمیں نظر آئیں گی. ایوارڈز اور اچیومنٹس کی اگر بات کریں تو ان کو کافی سارے ایوارڈ جو ہیں وہ مل چکے ہیں. لکس اسٹائل ایوارڈ ان کو مل چکا ہے. بیسٹ ایکٹریس میں ان کو ہم ایوارڈ مل چکا ہے. پاکستان انٹرنیشنل اسکرین ایوارڈ بھی یمنا زیدی حاصل کر چکی ہیں. اچھا، جو ان کو زیادہ ایوارڈ ملے ہیں نا وہ ڈر سی جاتی ہے صلہ کے لیے مل چکا ہے، پریزاد کے لیے بھی انہیں ایوارڈ مل چکا ہے، بختاور میں بھی مل چکا ہے، اور تیرے بن ڈرامہ میں بھی ان کو ایوارڈ مل چکا ہے. سو یہ یمنا زیدی کا کچھ تعارف تھا، کچھ انٹروڈکشن تھا، پرسنل لائف تھی، کریئر کا آغاز کیسے کیا، یہ ساری انفارمیشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ یمنا زیدی نے اپنی ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنی فارمل ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو کیا، جو کہ اکثر ایکٹرز جو ہیں وہ اس کو کوئٹ کر دیتے ہیں. تو اکثر آپ کو کیسی لگی یمنا زیدی کی انفارمیشن؟ مجھے تو یمنا زیدی کی انفارمیشن بہت اچھی لگی، اور جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ان کے کافی سارے ڈرامے میں دیکھ چکی ہوں. اور جو کہتے ہیں نا کہ ایکٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ ڈرامے کو اور اچھا بنا دیتی ہے. جس نے ایکٹنگ کی ہوتی ہے نا، تو جو ڈرامہ اگر اچھا ہوتا نہیں، اگر ہمیں اسٹوری نہیں سمجھ آ رہی ہے، پسند آ رہی ہے، تو جب ہم ایکٹنگ دیکھتے ہیں، ایکٹنگ جس طریقے سے کی ہوتی ہے ایکٹر نے، تو وہ ڈرامہ بڑا زبردست ہو جاتا ہے، اور سمجھ لیں کہ 4 چاند لگ جاتے ہیں اس ڈرامے میں. تو یمنا زیدی جو ہے وہ واحد ایکٹر ہیں کہ جو جب آتی ہیں تو وہ 4 چاند لگا دیتی ہیں اس ڈرامے میں، اس ڈرامے کی اسٹوری میں. تو جب ہم ڈرامہ سے بات کریں گے تو پھر آگے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے 4 چاند لگتے ہیں جب آپ ان ڈراماز کی اسٹوریز کو سنیں گے. تو ویسے تو کافی سارے لسنرز دیکھتے بھی ہوں گے ان کو، ان کے کافی ڈرامے مشہور ہیں. اور جیسے کہ یہ جو ڈر سی جاتی ہے صلہ، تو یہ میں نے دیکھنا سٹارٹ کیا تھا کیونکہ یہ مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا تھا مائرہ، لیکن اس کو میں نے کمپلیٹ نہیں دیکھا. اس کی میں نے صرف 4 ہی ایپیسوڈز دیکھی تھی، کیونکہ اس کے بعد مجھے ٹائم نہیں مل سکا، مصروفیات کچھ ایسی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی. مگر یہ ہے کیونکہ جو ڈرامہ ہے نا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اگر آپ کو کوئی ریکمینڈ کیا جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ سبق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ میسج ہوتا ہے. تو ان ڈراماز کو نا میں کہتی ہوں کہ بہت توجہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے، ان کو ایسے ہی نہیں دیکھ لینا چاہیے. تو پھر یہ ہوا کہ مجھے ٹائم نہیں مل سکا، لیکن یہ ہے کہ میں ضرور دیکھوں گی. لیکن شروع میں مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا، جہاں پہ وہ رہ رہی ہوتی ہے، جس فیملی میں وہ رہ رہی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ جو ان کی تائی کے صلہ کے جو تائی کے بھائی ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس بچی کو بھی ٹارچر کرتے ہیں، اس کی مدر کو بھی ٹارچر کرتے ہیں. اور ان کے جو فادر ہوتے ہیں اس بچی کے، وہ انٹرسٹ نہیں رکھتے اپنی فیملی میں، مطلب بچی میں یا بیگم میں، کہ وہ ان کو پاس بٹھائے، ان سے پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے. کیونکہ جو 3 ایپیسوڈ میں نے دیکھا تھا تو اس ٹائم پہ اس بچی کی جو صلہ ہے وہ بیچاری پڑھ بھی نہیں پاتی تھی. ذہنی طور پہ ظاہر سی بات ہے وہ ٹارچر ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، اس کو ڈرایا جاتا تھا، دھمکایا جاتا تھا، اس کی سیفٹی کوئی نہیں تھی مائرہ. تو اس سیفٹی کی وجہ سے جو ہے 3 ایپیسوڈز میں تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی نا منگنی کر دی گئی تھی، اور اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں. کزن کے ساتھ اس کی منگنی کر دی گئی تھی، پھپھو کا بیٹا تھا. لیکن وہ پھپھو کا بیٹا اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. اس کی جو کزن تھی، جو چچا کی بیٹی تھی صلہ کی، وہ جو ہے وہ انٹرسٹڈ تھی کزن میں، پھپھو کے بیٹے میں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھپھو کا بیٹا بھی ان میں ہی انٹرسٹڈ تھا، کیونکہ وہ ذرا چلبلی سی تھیں. اور جو صلہ ہیں وہ خاموش طبیعت کی مالک تھیں، وہ خود سے خاموش رہنا نہیں چاہتی تھیں، وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ ہنس کے جئیں، کھل کے اپنی زندگی کو گزاریں اور مذاق کریں، ہنسے کھیلیں، سب کچھ کریں. لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ جو وہاں پہ ایک شخص رہتا تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا، اور وہ ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ صلہ بڑی ڈری سہمی سی رہتی تھی. پھر آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا اینڈ ہوا، میں نہیں جانتی کہ اس کا اینڈ کیا ہوا. ظاہر سی بات ہے اینڈ میں تو پھر وہی ہوتا ہے، یا تو معافی ہوتی ہے، اور اگر کوئی جرم کیا ہوتا ہے تو اس کی سزا ہو جاتی ہے. لیکن میں ان 4 ایپیسوڈز کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہ مطلب کیسے. اس کے لیے نا میں یہ کہتی ہوں کہ مضبوط دل ہو آپ کا تو ہی آپ اس ڈرامے کو دیکھیں، ورنہ میں تو 3-4 ایپیسوڈز میں ہی ڈر گئی تھی. تو بس یہ آپ لوگوں سے کہوں گی، اگر لسنرز آپ کو کسی کو یہ سٹوری پتہ ہے یا آپ لوگ جانتے ہیں تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا 033086000072 پر. آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگتی ہے انفارمیشن جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے، کیونکہ اب تو ہمارا جی بالکل سیکنڈ لاسٹ شو چل رہا ہے، اور اس کے بعد ایک شو ہم آپ کے ساتھ مزید کریں گے. سو آپ کا فیڈ بیک ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ کس طرح کے شوز رہے، کن ایریاز میں ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا یہ سیکنڈ لاسٹ شو ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی فیڈ بیک کے تھرو اپنے نیکسٹ شوز کو مزید بہتر بنا سکیں. تو آپ سب کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے، اور جس طرح کے اقسا بتاتی ہیں کہ آپ کن کن
میڈیم کے تھرو ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ ضرور ہمیں ریچ آؤٹ کریں اور اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کو ہمارا شو کیسا لگتا ہے. اقصیٰ، اب ہم تھوڑا سا موو کرتے ہیں اپنے سٹوریز کی طرف کہ ہمیں کون کون سی ڈراماز آپ یمنا زیدی کے دیکھ چکی ہیں اور کس طرح سے آپ ہمارے ساتھ سٹوری شیئر کریں گی کہ وہ ہمیں مجبور کر دے کہ ہم اس ڈرامہ کو دیکھیں. جی بالکل، جو تیرے بن ڈرامہ ہے یمنا زیدی کا، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، جس کا ان کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے، بہت ہی ان کا فیمس ڈرامہ تھا یہ تیرے بن، اور بہت زیادہ اس کو شوق سے دیکھا جاتا تھا. تو یہ کوئی 2022 یا 23 میں لانچ ہوا تھا. وہاں جلی کے ساتھ انہوں نے یہ ڈرامہ کیا تھا یمنا زیدی نے، اور بہت اچھا کپل رہا ان کا ڈرامے میں، اور ہم لوگوں نے کافی انجوائے کیا اور دیکھنے والوں نے بھی کافی انجوائے کیا ہوگا. اچھا، جب یہ ڈرامہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اچھا میں جو ہے وہ اس ڈرامے کو جب یہ لانچ ہو رہا تھا، جیو پہ یہ نشر کیا گیا تھا، میں نے اس ڈرامے کا نا صرف ایک ٹیزر دیکھا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا گانا تھا، کیا ہوتی ہے بے وفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا، کسی دھوکے میں نہ رہنا تجھے پل میں بھلا دوں گا. یہ جو گانا تھا یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا، اور اس کے جو لیرکس تھے، مجھے تو زیادہ تر گانے کے جو لیرکس ہوتے ہیں وہی اٹریکٹ کرتے ہیں، تو اس نے مجھے کافی اٹریکٹ کیا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ بھائی جو ڈرامے کا گانا ہی اتنا اچھا ہے تو پھر ڈرامہ تو ہوگا ہی اچھا. پھر خیر جب یہ اسٹارٹ ہوا ڈرامہ، تو اسٹارٹ میں ہوا یہ کہ ایک طرف تھی وہاج کی فیملی اور دوسری طرف تھی یمنا زیدی کی فیملی. اچھا، اس ڈرامے میں دونوں کے نام بھی بڑے ہی زبردست تھے. ایک کا نام میرب تھا جو لڑکی تھی، اور جو لڑکا ہے ان کا نام مرتسم تھا. تو اچھا یہ نام بھی بڑے یونیک تھے، میرب اور مرتسم. اچھا، جب ان کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا نام بھی یہ لوگ رکھتے ہیں میسم. تو نام بھی ان لوگوں نے بڑے پیارے پیارے رکھے ہوئے تھے. تو خیر بڑی ہی زبردست کیا ہی بات ہے ان لوگوں کی. تو ہوا یہ سین کہ جو ہے وہ میرب جو تھی ان کو مطلب بہت زیادہ یہ اپنی کیا کہتے ہیں پاپا کی بات مانتی تھیں، اپنے پاپا کی یہ لاڈلی تھیں. اور ان کے جو پاپا تھے وہ وکالت سے ان کا تعلق تھا، اور میرب کو بھی یہی شوق تھا کہ وہ اپنے پاپا کی طرح لا کریں اور وکیل بنے. خیر اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جو ہے وہ مرتسم کو دکھایا گیا. مرتسم جو ہے وہ اس کے اندر بھی محمود صاحب نے جو ہم ذکر کر رہے تھے انہوں نے ایکٹنگ کی تھی، تو اس میں وہ بالکل جاگیردار بن کے آئے تھے. اور مرتسم جو ہے ان کو خان کہا جاتا تھا، جہاں پہ یہ حیدرآباد میں رہتے تھے، اور وہاں کے مشہور تھے یہ سب کو کھلانے پلانے والے. کیونکہ مرتسم کے جو فادر ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو یہ اپنے چچا کے ساتھ ہی ہوتے تھے، اور ساری جو ذمہ داری تھی خاندان کی وہ ان کے اوپر جو ہے وہ سونپی گئی تھی. اور ان کا جو تھا وہ مرتسم کو فوٹوگرافر بننے کا بہت شوق تھا، لیکن ان کو پھر وہ کہتے ہیں نا جو وڈیرے لوگ ہوتے ہیں، جو پرانے لوگ ہوتے ہیں، قدیم جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے چھوڑ جاتے ہیں جائیداد وغیرہ، وہ پھر بچے سنبھالتے ہیں، بچے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں مرتسم کے ذمہ آ گئی تھیں. مرتسم کی ایک بہن تھی جن کا نام مریم تھا، اور ایک ان کی کزن تھی جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی. ان کے بھی پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ حیا تھی تو وہ ساتھ رہتی تھی. اچھا، جو حیا ہوتی ہیں وہ مرتسم کو پسند کرتی ہیں، اور یہاں پہ جو میرب ہیں ان کی تو مرتسم کے ساتھ بنتی نہیں ہے، ان کو تو مرتسم بہت برے لگتے ہیں. اچھا، جو میرب کے فادر ہوتے ہیں ان کا ان لوگوں کے ساتھ بہت آنا جانا ہوتا ہے مرتسم کی فیملی کے ساتھ. تو جب میرب پوچھتی ہیں کہ ہم کیوں ان کے گھر جاتے ہیں، اور یہ جو مرتسم ہے تو اتنا کھڑوس ہے اور ہر وقت اس کے ماتھے پہ غصہ ہوتا ہے، ناک پہ غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، کیوں ہم جاتے ہیں، اور میں وہاں پہ جا کے اچھا فیل نہیں کرتی، اور آپ لوگ نہیں جایا کریں، یہ ہے وہ ہے. تو پھر ان کے جو فادر ہوتے ہیں میرب کے، وہ سمجھاتے ہیں میرب کو کہ یہ فیملی ہمیں سپورٹ کرتی ہے، اور یہ لوگ دوست ہیں میرے، اور میرے دوست کی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن میں ان کی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتا، بھابھی بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں. اور یہ وقاص جو ہوتے ہیں میرب کے فادر، تو وہ کہتے ہیں کہ بھابھی بیگم ان کو پیار سے کہتے ہیں. تو خیر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو میرب کے فادر ہوتے ہیں، ایک مرتبہ برتھ ڈے پہ جانا ہوتا ہے، میرب کو انوائٹ کیا ہوتا ہے. اچھا، میرب کے دوستوں نے بھی ان کے لیے برتھ ڈے ارینج کی ہوتی ہے، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، گھر پہ بتایا نہیں ہوتا ہے. اور ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اچانک حیدرآباد ان کو بلا لیا جاتا ہے، کیونکہ حیدرآباد میں وہاں پہ ان کے لیے بہت اچھی برتھ ڈے پلان کی ہوتی ہے میرب کے لیے. تو پھر اس کے بعد خیر مرتسم کو بھیجا جاتا ہے کراچی کہ آپ جائیں کراچی اور آپ میرب کو لے کر آئیں. تو مرتسم جاتے ہیں، پہلے گھر پہ پوچھتے ہیں تو نوکرانی کہتی ہیں کہ میرب بیوی تو اپنے دوستوں کے ساتھ نکل چکی ہیں. پھر اس کے بعد وہ کال کرتے ہیں، تو میرب جو ہے وہ اس وقت کالر سے نکل رہی ہوتی ہیں.
تو پھر وہ جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ ان کے فرینڈز ہوتے ہیں، تو مرتسم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد میرب کو جو ہے وہ ایک لڑکا پسند کرتا ہے، روہیل نام ہوتا ہے اس کا نا. تو اسی نے سارا پلان کیا ہوتا ہے میرب کے لیے. تو خیر مرتسم بھی وہاں جا کے میرب کو لینے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ چلو میرے ساتھ کراچی. تو میرب کہتی ہے کہ میں کیوں چلوں، میں تو یہاں پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ آئی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے، اور آپ مجھے کیوں لینے کے لیے آ گئے. جو میرب کے فرینڈ ہوتے ہیں روہیل، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کی، اور آپ ایسے کیسے لے جا سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد خیر وہ مرتسم صرف ایک ہی بات کہتے ہیں میرب سے کہ تم اس کو کہو گی کہ یہ مجھ سے بحث نہ کرے یا پھر میں اس کو اپنے طریقے سے بتاؤں. تو پھر میرب کہتی ہیں کہ روہیل یہ میرے کزن ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو خیر پھر اس کے بعد وہ لے کے جاتے ہیں میرب کو. پھر اس کے بعد کے لیے پراپر جو سرپرائز آرگنائز کیا ہوتا ہے وہ ان کو دکھایا جاتا ہے، وہ بڑی خوش ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو مرتسم کی مدر ہوتی ہیں وہ ان کو خاندانی کنگن پہناتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اناؤنس کرتی ہیں کہ میں نے میرب کو اپنے بیٹے مرتسم کے لیے منتخب کر دیا. تو اس کے بعد جو دونوں کی آپس میں بالکل بنتی نہیں ہے، وہ ایسے مطلب یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو ابھی لاء پڑھنی ہے اور میں کیسے مرتسم سے شادی کر سکتی ہوں. اور مرتسم اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ یہ اناؤنسمنٹ کیسے کر سکتی ہیں، وہ تو مجھے بھاتی نہیں ہے اور آپ اس طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں. جو مرتسم کی مدر ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو میرب ہے وہ خوبصورت ہے، اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، اور وہ ایڈجسٹ کر لے گی آپ کے ساتھ، اور آپ نے اسی سے شادی کرنی ہے. تو خیر پھر مرتسم میرب کے پاس جاتے ہیں، میرب سے کہتے ہیں کہ جی آپ رشتے کے لیے منع کر دو. تو میرب کہتی ہے کہ آپ میں تو ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ رشتے کے لیے منع کریں، مجھے کہہ رہے ہیں ہمت کرو اور منع کر دو، میں کیسے منع کر سکتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر والے تو مان جاتے ہیں نا تمہاری بات، میرے گھر والے میری نہیں مانتے، مجھے ان کی ماننی پڑتی ہے. تو خیر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو میرب ہوتی ہیں وہ کراچی جاتی ہیں، وہ ضد کرتی ہیں کہ مجھے کراچی جانا ہے، مجھے گھر چھوڑ کے جانا ہے، مجھے حیدرآباد والے گھر میں نہیں رہنا. پھر اس کے بعد جو مرتسم کی مدر ہوتی ہیں وہ پھر میرب کے جو فادر ہیں وہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ اس کو سچ بتائیں گے یا پھر میں اس کو سچ بتاؤں یا انور بتائے. تو پھر وہ جو وقاص ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرب آپ جو ہے وہ ہماری اپنی اولاد نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ انور کی بیٹی ہیں. جب آپ پیدا ہوئی تھیں تو اس ٹائم پہ آپ کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو آپ کے فادر یہ سمجھے، کیونکہ وہ اپنی بیگم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو وہ یہ سمجھے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی پیدائش کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا گیا. تو میرب جب یہ سنتی ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ مرتسم کی واقعی میں ہی کزن ہے، اور یہ فیملی ہی اپنی ہے میرب کی، اور جو میرب جن کے ساتھ رہ رہی تھی، جن کے ساتھ اتنا عرصہ وقت گزارا، وہ فیملی اس کی اپنی نہیں ہے. تو اس کو بہت برا لگتا ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک بار اپنے گھر میں بلا لیں اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں. لیکن اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان پہ دروازہ بند کر دیتے ہیں میرب پہ، وہ اسے اندر نہیں آنے دیتے ہیں. جبکہ اس کی جو ستیلی ماں ہوتی ہے میرب کی، وہ بڑا تڑپ رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو بلا لیں. لیکن اس کے جو فادر ہوتے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم جب کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اسے واپس تو لوٹانی ہوتی ہے. تو اس کے فادر اس بات پر ضد ہوتے ہیں کہ میرب ہنسی خوشی وہاں چلی جائے اپنے گھر پہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوتی ہے کہ بھائی ہم آپ کو یہ امانت کے طور پہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم واپس بھی لے لیں گے. خیر اس کے بعد پھر مرتسم ہی میرب کو لے کے جاتا ہے، اور میرب کہتی ہے کہ مجھ پہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو پھر کون کھولے گا اپنے گھر کا دروازہ. تو پھر مرتسم کہتا ہے کہ میں ہوں نا، میں کھولوں گا، تم میرے گھر آ کے رہ سکتی ہو، جیسے چاہو جہاں چاہو تو میرے گھر پہ رہ سکتی ہو. تو پھر خیر وہ اس کو لے جاتا ہے، اور وہ گھر ہوتا بھی میرب کا ہی ہے. تو خیر وہاں پہ وہ جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دونوں شادی کے لیے مان جاتے ہیں، میرب مان جاتی ہے. تو پھر مرتسم کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، کرتے ہیں شادی، دیکھتے ہیں کہاں تک چلتی ہے. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے شادی کرنے سے پہلے مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہیں یہ احساس کب ہوا کہ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں. کیونکہ پہلے وہ ہمیشہ جب بھی مرتسم سے مل جاتی وہ یہ کہتی کہ مجھے تم سے نفرت ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ میرے گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے اور آپ میرا ساتھ دیں گے، تو وہی ایک پل نفرت کو مٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے. جیسے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ایک بات کافی ہوتی ہے، ایک پل کافی ہوتا ہے، اسی طریقے سے کسی کے دل میں اپنی نفرت مٹانے کے لیے بھی ایک بات کافی ہوتی ہے. تو خیر وہی والی بات ہے کہ برے وقت میں مرتسم نے ان کا ساتھ دیا، تو تبھی ان کے ساتھ کا صلہ ان کو یہ ملا کہ ان کو میرب مل گئی، اور پھر ان کی شادی ہوتی ہے. اچھا شادی جب ان کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو نکاح کے دوران کیا ہوتا ہے کہ جب مولوی صاحب میرب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے، تو اس ٹائم پہ میرب کیا کرتی ہیں کہ وہ بیچ نکاح سے اٹھ کے چلی جاتی. پھر اس کے بعد سب جاتے ہیں، پوچھ
پوچھتے ہیں کہ آپ بیچ نکاح سے اٹھ کے کیوں چلی گئی ہو، آپ تو شادی کے لیے خود ہی مانی تھی اور آپ ایسے کیسے کر سکتی ہو۔ اچھا اس میں جو ہے نا حیا ہوتی ہیں، جب ان دونوں کی شادی کا اناؤنس ہو جاتا ہے تو بڑی کوشش کرتی ہیں کہ ان کی شادی رک جائے، اور جب ان کی شادی ہو بھی جاتی ہے تب بھی کوششوں میں لگی رہتی ہیں۔ مختلف وہ جو کہتے ہیں نا گھریلو جو لڑکیاں ہوتی ہیں جلن میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ والی چیزیں بھی حیا کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتی ہیں اینڈ میں۔ تو خیر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بیچ نکاح سے وہ جاتی ہیں میرا تو سب پوچھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ مرتسم کو بلائیں، مجھے مرتسم سے بات کر۔ تو خیر پھر سب بڑے حیران ہوتے ہیں کہ مرتسم سے کیا بات کر، وہ چلے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ مرتسم سے کہتی ہیں کہ یہ کانٹریکٹ اٹھاؤ اور اس پر سائن کرو۔ تو وہ پہلے کانٹریکٹ پڑھتا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے لکھا ہوا کہ جو ہے نا مجھے آپ سے تحفظ چاہیے، یعنی کہ ہم شادی تو کر رہے ہیں لیکن ہم کاغذی طور پہ شادی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بیچ میں کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جس کو محافظ بنا رہی ہو اسی سے تحفظ چاہیے، کیونکہ میرا اس سے ڈر رہی ہوتی ہیں مرتسم سے۔ ان کا ایسا لگتا ہے کہ جو مرتسم ہے وہ ایسے ہی ان کا ری ایکشن ہوتا ہے، ایسے ہی بیہیویئر رہتا ہے ان کا، کیونکہ جاگیر ہوتے ہیں تو جاگیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ غصے والے ہوتے ہیں۔ تو خیر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، خاندان کی عزت بچانے کے لیے وہ یہی کہتی ہے نا کہ یا تو اس پہ سائن کرو یا تو پھر میں شادی نہیں کروں گی۔ تو وہ اس پر سائن کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وکیل بننے سے منع کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں پارٹیسپیٹ کریں، بلکہ منع تو نہیں کیا جاتا لیکن میرا کا خود ہی دل نہیں لگتا کہ وہ ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرے، یعنی کہ وہ سمجھتی کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی اور اب جو اس کی زندگی ہے وہ بس ایک وقت گزار رہی ہے۔ تو خیر اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کی جو نند ہوتی ہیں مریم، تو اچھا اس دوران پھر یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو مرتسم ہوتا ہے نا وہ دل و جان سے نا میرب کو قبول کر لیتا ہے، وہ میرب کو پسند کرنے لگتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرب بھی اس سے محبت کر لے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر مریم کی شادی کا ہوتا ہے، حیا کی شادی کا ہوتا ہے، ان دونوں کی شادی کروانی ہوتی ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اچھا حیا کی جو نوک جھوک میں نے آپ کو بتائی تھی، تو پھر اس سے میرب بڑی اریٹیٹ ہوتی تھی، وہ کہتی تھی کہ مجھے جلن نہیں ہو رہی، لیکن وہ یہ کہتی تھی کہ اب جو چیز مل گئی ہے وہ مل گئی ہے، اب حیا کا اس میں انوالو ہونا بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ انوالو ہوتی یا وہ یہ سب کچھ اس کو حاصل ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا، لیکن اب وہ چیز میرے حق میں ہے، جب تک میرے پاس ہے پہلے میں اس چیز کو آگے کنٹینیو کروں یا نہ کروں، لیکن جب تک میرے پاس ہے تو وہ میری ہی بن کے رہے۔ تو خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی نند کی جب شادی کی بات آئی تو ان کی نند بھی کسی کو پسند کرتی تھی۔ اب وہ جو ان کی نند پسند کرتی تھی وہ بھی ان کے خاندانی دشمن تھے جن کو ان کی نند پسند کرنے لگ گئی تھی، اور اس خاندانی دشمن نے ان سے بدلہ لینے کے لیے اپنا بھیس بدل کے اور ان کی نند کو پسند کیا اور اسے پھنسایا، اس کے ساتھ فراڈ کیا۔ پھر خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ مرتسم سے میرا اپنے بات کی کہ بھائی اس طریقے سے مریم کسی کو پسند کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر مرتسم نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، جا کے مل لیتے ہیں۔ تو وہ جب ملنے کے لیے گئے تو کوئی اچھی لوکیشن نہیں تھی جہاں پہ وہ ملنے کے لیے بلایا تھا مرتسم کو۔ تو خیر اس کے بعد انہوں نے میرب کو بہت سمجھایا کہ آپ یہ ضد چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہماری شادی خاندان کی مرضی سے ہوئی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ مریم اس امتحان سے نہ گزرے اور اسے جو چاہیے وہی ملے۔ خیر اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ جو مریم ہوتی ہیں، میرب تو بہت کوشش کرتی ہے کہ مریم گھر سے بھاگے نہ، لیکن وہ جو شخص ہوتا ہے جس کو مریم پسند کرتی ہیں اسے اتنا مجبور کرتا ہے کہ وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور وہ پھر رات کی تاریکی میں گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اچھا یہ جو سین ہے نا یہ میرب کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو حیا ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد سارے گھر کو پتہ لگتا ہے۔ پھر میرب کو جو ہے وہ مرتسم ان کے گھر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سب کچھ کرنا لیکن کچھ ایسا نہ کرنا کہ مجھے تمہیں چھوڑنا پڑے۔ تو خیر اس کے بعد جب وہ مریم کو پتہ لگتا ہے کہ وہ انس نہیں وہ زبیر ہیں اور وہ خاندانی دشمن ہیں میرے بھائی کے، اور وہ خود بتا دیتا ہے کہ میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو صرف چاہتا تھا کہ تمہارے بھائی کی بےزتی ہو جس طرح وہ میری بےزتی کراتا ہے، جس طرح وہ مجھے برا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خیر اس کے بعد یہی ہوا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ مریم آتی ہیں اپنے گھر پہ صبح اور سب سے معافی مانگتی ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کہ میرب کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر مرتسم جو ہے میرب کو لینے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مریم کی شادی ہوتی ہے اور مریم بھی کہتی ہیں کہ جب تک میرب بھابی اس گھر میں نہیں آئیں گی تو میں آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کیا اور میرے ساتھ ساتھ چلیں میری غلطی کی سزا آپ دوسرے کو کیوں دے رہے ہیں، اس سے تو جو غلطی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، لیکن آپ ان کو کیوں سزا دے رہے ہیں۔ تو
تو خیر اس کے بعد پھر ہوا یہ سین کہ میرب جو ہے وہ خود مرتسم کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، مریم کی شادی تک وہ رہتی ہیں مریم کی خوشی کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ پھر مرتسم بہت تلاش کرتے ہیں میرب کو، لیکن میرب ان کو نہیں ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو حیا ہوتی ہیں وہ تو ویسے ہی مرتسم کے انتظار میں ہوتی ہیں، بیٹھی ہوتی ہیں۔ اچھا، جس رات مرتسم کو میرب چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہیں اس رات حیا دیکھ لیتی کہ میرب گھر چھوڑ کے جا رہی، لیکن حیا یہ بات کسی کو نہیں بتاتی ہیں، اور مرتسم جب اس سے پوچھتا ہے تو یہی کہتی ہیں کہ اگر میرب کو میں نے دیکھا ہوتا تو آج اس جگہ پہ میں نہیں میرب ہوتی، اس بات کی وہ گواہی دیتی ہیں۔ خیر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مرتسم کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ حیا سے مرتسم کی منگنی ہو جاتی ہے۔ میرب کا اس بات کا کوئی علم نہیں ہوتا، تو اس کے بعد خیر وہ شادی پر راضی ہو جاتے ہیں اپنی ماں کی کہنے پر پھر سے ایک بات، اور بڑا مشکل ہوتا ہے مرتسم کے لیے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب ان لوگ کی شادی ہونے والی ہوتی ہے مرتسم اور حیا کی، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ جو میرب جہاں پہ رہ رہی ہوتی ہیں ان کے جو جن ریلیٹیوز کے پاس وہ رہ رہی ہوتی ہیں ان کو کہیں جانا ہوتا ہے، تو وہ جاتی ہیں، تو جو میرب کی بیٹی ہوتی ہے میسم وہ بیڈ پہ ہوتی ہے، سو رہی ہوتی ہے، تو وہ اچانک سے گر جاتی ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، میرب گھبرا جاتی ہے کہ یہ تو مرتسم کی میرے پاس ایک آخری نشانی ہے اور اگر اس سے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں۔ تو اس کے بعد خیر وہ اپنی دوست کو کال کرتی ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کو لے کے بھاگتی ہیں، پھر اس کی دوست اس کو کہتی ہے کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ اس سے پہلے کہ سب کچھ ختم جائے۔ تو خیر وہ پھر ان کی دوستی اس کو لے کے جاتی ہیں وہاں پہ اور شادی وادی رکواتی ہیں، اور حیا تو بہت ریئیکٹ کرتی ہیں کہ نہیں تم نے تو روہیل کے ساتھ شادی کر لی تھی، تم تو اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی، ہمیں کیا پتا کہ یہ بچی مرتسم کی ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ پھر مرتسم کو جو کہ وہ تو پسند کرتا ہے، اسے بہت محبت کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی اور بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، تو یہ کہیں نہیں جائیں گے، یہ میرے ساتھ میرے اس گھر میں رہیں گے اور کوئی بھی ان سے سوال نہیں کرے گا، جب میں کوئی سوال نہیں کر رہا تو کوئی بھی سوال نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد اچھی اینڈنگ ہوتی ہے، دونوں مل جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی وکالت بھی کمپلیٹ کر لیتی ہے۔ تو یہ ہے اس ڈرامے کی سٹوری۔ مائرہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی؟ بالکل بڑی امپریسو سٹوری تھی، اور آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا تو میں تو سٹوری میں کھو گئی تھی، اور بہت ہی مزہ آیا مجھے سن کے۔ آپ کی سٹوری ٹیلنگ پاور بہت اچھی ہے، مست ہے کہ آپ اس طرح سے سٹوری کو ایکسپلین کرتی ہیں کہ ہمیں ڈرامہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سو اوور آل بہت اچھی سٹوری تھی اور مجھے تو بہت اچھی لگی۔ اب لسنرز بتائیں گے کہ ان کو کیسی لگی یہ سٹوری۔ کچھ کامنٹس آئے ہیں، جلدی جلدی وہ شامل کرتے ہیں۔ میرے پاس امرحہ کا کامنٹ ہے جو کہ عید مبارک کہہ رہی ہیں، کراچی سے یہ بلانگ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ سدرا کا کامنٹ ہے اور یہ بھی عید مبارک کہہ رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ ہماری جو عید ہے وہ تو بچوں میں گزر جاتی ہے۔ بالکل جانتے ہیں ہم کہ آپ بھی میرڈ ہیں، اور پھر جو میرڈ ہوتا ہے تو اس کی تو زندگی بچوں میں ہی گزر جاتی ہے، یعنی کہ بچوں کے لیے سب کچھ کرنے میں، سب کچھ جو ہوتا ہے اپنے لیے کرنے کا وقت وہ شادی سے پہلے ہی ہوتا ہے اس کے بعد نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم سمجھتے ہیں لیکن ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے فی الحال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ میں شادی شدہ ہوں اور نہ مائرہ ہے، لیکن ہمارے گھر میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو کہ شادی شدہ ہیں۔ خیر اس کے علاوہ ہمیں لائبہ گانیانی سن رہی ہیں کراچی سے، اور وہ بھی شو کی بہت زیادہ تعریف کر رہی ہیں، ساتھ میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ دونوں کی جو باؤنڈنگ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو موقع دیتے ہیں بات کرنے کا، اور آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہوتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ لائبہ اتنی تعریفوں کے لیے۔ سو لسنرز، آج کا شو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا پرسنلی، اور آپ لوگوں سے اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے تو اس لیے مجھے اور زیادہ اچھا لگا، اور میں اتنا سارا آپ لوگ کا پیار لے کے یہاں سے جا رہی ہوں اس لیے کیونکہ مجھے اگلے شو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اس شو سے جاؤں گی تبھی تو اگلے شو میں آؤں گی، اور تبھی آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں اور بہت ساری گپ شپ کروں گی۔ سو آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی اور نہ امید چھوڑنی ہے۔ اگر آپ بالکل صفر پہ آ گئے ہیں، آپ کا لیول 0 ہو گیا ہے، تو اس 0 کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یعنی کہ جب آپ 1 سے لے کے 9 تک کاؤنٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو جب تک 1 کے ساتھ 0 نہیں ہوتا تو گنتی آگے نہیں بڑھتی بلکہ وہ وہیں رک جاتی ہے۔ تو اس 0 کی اہمیت کو اپنے ساتھ ملائیے، اپنے ساتھ جوڑیے اور دیکھیے کہ آپ کی کتنی ویلیو ہے۔ جب اس 0 کی ویلیو ہے، اس 0 کے بغیر کوئی گنتی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، تو پھر جب آپ 0 لیول پر ہیں تو آپ کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اور کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اسی بات کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اکثر زیادہ اس سائننگ آف، فی امان اللہ۔
بالکل listeners، تو اقصا نے جس طرح سے بولا کہ زیرو کی بڑی امپورٹنس ہے، میں پرسنلی بھی اس چیز کو فیل کر سکتی ہوں کہ زیرو کی کتنی امپورٹنس ہے، اور اگر آپ زندگی میں کبھی نا امید ہوں تو آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو فالتو نہیں بنایا، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو آپ بھی اپنے مقصد کو پہچانیں اور اس پہ کام کریں۔ اور اقصا سے ویسے بھی مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، سو اقصا ایک بہت اچھی موٹیویشن ہے ہمارے لیے، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ تو ہم اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ شو میں۔ آج کا شو مجھے تو بہت اچھا لگا، کیونکہ اس میں جس طرح سے ہم نے تیرے بن کی سٹوری سنی، اور جس طرح سے ہم نے یمنا زیدی کے بارے میں ہمیں جو کچھ چیزیں پتہ چلیں، تو میرے لیے کافی انفارمیٹیو تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ سو ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں۔ ٹل دین آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بہت خیال رکھیں، اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔